अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी तरबियाती नशस्त में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आज की हमारी गुफ्त शुनीद का महवर है नक्शे 15 के ज़कात के बाद के मराहिल। ये इल्मुल आदात का हमारा अगला चैप्टर है। हमने इल्मुल आदात के पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर क्लियर किए हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको एक नक्श तालीम किया था जो कि 1 से लेकर 15 तक के हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के हिंदसे शामिल थे। ये जो हिंदसे नक्शे 15 के अंदर शामिल हैं, इन 1 से लेकर 9 तक के जो हिंदसे हैं, जितने भी इल्मुल आदाद के जितनी भी कुंजियाँ, जितने भी रास्ते, जितने भी नकूश निकलते हैं, वज़ा होते हैं, वो तमाम के तमाम 1 से लेकर 9 तक के हिस्सों पर ही मुश्तमिल होते हैं। और जिस शख्स ने 1 से लेकर 9 तक के हिस्सों के नक्श की ज़कात दी, ऐसा समझ लें कि जिस शख्स ने इन हिस्सों की नक्श की ज़कात दे दी, उसने पूरे इल्मुल आदात को अपने हाथ में काबू कर लिया। क्योंकि जितने भी नकूश तश्कील पाते हैं, वो तमाम के तमाम 1 से लेकर 9 तक के हिस्सों पर मुश्तमिल नकूश से ही तरतीब दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एक नक्श की ज़कात दिलवाई थी, जिसे नक्शे 15 कहा जाता है। अब नक्शे 15 की ज़कात को मुकम्मल करने के बाद के जो मराहिल हैं, इसके बाद का जो प्रोटोकॉल है, इसके बाद का जो पर्पज़ है, वो हमने क्या करना है। अब हमने नक्श बना लिए, नक्श को मुकम्मल तश्कील देने के बाद अब हमने आगे उन नकूश को कहाँ इस्तेमाल में लाना है, क्या करना है उनका। तो उसके लिए मैंने आज की एक नशिस्त रखी है। देखें, नक्श की ज़कात का तरीक़ाकार एक बार फिर सुन लें कि जब भी कोई शख्स नक्शे 15 की ज़कात देना चाहे, नक्शे 15 पर आमिल होना चाहे, तो उसके लिए उसे लाजमी तौर पर चाहिए कि वो इन नकूश को घुलने वाली स्याही से लिखे। घुलने वाली स्याही से, जो स्याही घुलती हो, उस स्याही से सफ़ेद और नरम कागज़ के ऊपर लिखे। एक तो कागज़ सफ़ेद होना चाहिए और दूसरा कागज़ नरम होना चाहिए। जो कागज़ नरम होगा उसके ऊपर जब आप लिखेंगे, क्योंकि हमने आगे चल के इसकी गोलियां बनानी है, जब हम इसकी गोलियां बनाएंगे तो नरम कागज़ आसानी से गोली बनने में आपकी हेल्प करेगा। लिहाजा आपको चाहिए कि एक तो आप सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल करें, और दूसरा वो जो कागज़ जिसके ऊपर आप नक्श तहरीर कर रहे हैं, वो कागज़ नरम होना चाहिए। घुलने वाली स्याही से आपने 45 नक्श लिखने हैं और 45 दिन तक लिखने हैं। 45 नक्श लिखने हैं और 45 दिन तक लिखने हैं। जब आप 45 नक्श 45 दिन तक लिख चुकेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद के जो मराहिल हैं, उसके बाद के मराहिल में आपने ये करना है कि आपने उन नकूश की गोलियां बना लेनी, उन नकूश की गोलियां बना लेनी, और उन गोलियों को आपने आटे की गोलियों में बंद कर लेना है। आटे की गोलियों में बंद करने के बाद आपने वो गोलियां किसी ऐसी जगह पर डालनी है, किसी ऐसी जगह पर डालनी है जहां पर मछलियां पाई जाती हों। आपने नक्श मुकम्मल कर लिए। अब आप रोज़ाना के नक्श जो लिखते जाएंगे ना, उनको आप महफूज करते जाएंगे, उनको अपने पास महफूज करते जाएंगे, रोज़ के नक्श। और किसी दौर में जब मैं लिखा करता था, तो बड़े बड़े से डब्बे लेके, तो उनमें रोज़ की 7 गोलियां बना के, तो उन्हीं में डालता रहता था। वो डब्बा भर गया, फिर और डब्बा ले लिया, फिर और डब्बा ले लिया, फिर और डब्बा ले लिया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नक्शे 15 को 1.25 लाख बार लिखा है, 1,25,000 बार। जब आप नक्शे 15 को आप 45 दिन तक रोज़ाना 45 नक्श लिख लेंगे, तो आप इसकी गोलियां बना के इसको महफूज करते जाएं। महफूज करने के बाद फिर इसको आपने क्या करना है कि आपने वुज़ू करना है, खुश्क आटा लेना है
اور خشک آٹا لینے کے بعد اس کے اندر آپ نے ان گولیوں کو بنا دینا ہے، اور گولیوں کو چھپا کے آٹے کے اندر آپ نے یہ گولیاں پھر خشک کرنی ہیں۔ اب خشک کرنے کے جو مراحل ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہیں اور قابل غور ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ خشک کرنے کے لیے گولیوں کو ایسی جگہ پر رکھیں گے کہ پھر آپ ان کا ساتھ دھیان بھی کریں، یا پھر ان کو اوپر سے کسی باریک کپڑے سے ڈھانک دیں۔ یہ نہ ہو کہ آٹے کے لالچ میں پرندے ان گولیوں کو اٹھا کر لے جائیں اور آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ اس کے اوپر والے حصے کو کسی کپڑے سے باندھ دیں، اور جہاں پر انتہائی تیز دھوپ آ رہی ہو وہاں پر ان گولیوں کو محفوظ کر لیں، اور پھر ان گولیوں کو اٹھا کے ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر مچھلیاں پائی جاتی ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں ایسا کیوں کرتے ہیں ہم، جو اصل آج کا ٹاپک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عاملین زکوٰۃ دلواتے ہیں نقوش کی، اور پھر ان کو آٹے کی گولیوں میں بند کرتے ہیں اور ایسی جگہ پر پھینکوا دیتے ہیں جہاں پر مچھلیاں پائی جاتی ہوں۔ آخر کار ان نقوش کو پانی میں کیوں ضائع کرایا جاتا ہے؟ ایک لحاظ سے ضائع ہی ہو گیا نا عام آدمی کے ذہن سے، اور آٹے میں کیوں بند کرایا جاتا ہے اور مچھلیوں کو ہی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں اب آپ کو اس کی لاجک سمجھاتا ہوں۔ نقوش کی 4 چالیں ہیں جو رائج ہیں، مروجہ ہیں زمانے میں، اور عناصر انسانی بھی 4 ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ ہندو دھرم میں سناتن دھرم کے مطابق 5 چیزیں ہیں۔ 5 تتووں سے یہ جسم بنا ہے، یہ شریر 5 تتووں سے بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوا، پانی، مٹی، آگ اور روح۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ 5 تتو سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں 4 تتو مانے جاتے ہیں، 4 عناصر مانے جاتے ہیں، جن میں ہے ہوا، پانی، مٹی اور آگ، کہ ان 4 عناصر سے وجود انسانی تشکیل پاتا ہے، اور انہی 4 عناصر میں کسی چیز کی کمی بیشی سے، کسی چیز کے غیر متوازن ہونے سے جسم میں بگاڑ یا بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور جو علم الاعداد میں جو نقوش ہے اور جو نقوش کے وضع کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی 4 ہیں: آتشی چال، آبی چال، بادی چال اور خاکی چال۔ پہلا کلیہ تو یہ ہے کہ اگر آپ آتشی چال سے نقش لکھ رہے ہیں تو اکثر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ آپ ان نقوش کو آگ میں جلا دیں، ان نقوش کو آگ میں جلا دیں، اور ان کی جو راکھ ہے اس کو آپ جو ہے نا دفن کر دیں یا پانی میں بہا دیں۔ دوسری چیز، جو آبی چال ہیں ان کو آپ پانی میں بہا دیں۔ خاکی چال جو ہے وہ آپ مٹی کے اوپر لکھیں اور اس مٹی کو پھر کسی پاکیزہ مٹی کے اندر دفن کر دیں۔ اور بادی چال جو ہے اس کو لکھ کے کسی اونچے مقام پر جہاں سے ہوا تیز چل رہی ہو وہاں اڑا دیں۔ اصل تو جو عناصر ہیں ان کے عناصر میں ہی ولین کرنا ہی ہے، آتش کو آتش میں، باد کو باد میں، خاک کو خاک میں اور آگ کو آگ میں۔ لیکن زیادہ بزرگان دین اور بڑے ہمارے اکابرین اولیاء اللہ اور صالحین جنہوں نے راہ سلوک اور روحانیت پر بڑی بڑی بکس لکھی اور اپنی تمام تر زندگی راہ سلوک یا روحانیت کو دے دی، تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے تجربے کے مطابق سے کچھ چیزیں وضع کی، اور جو زیادہ علماء فلاسفہ نے، علماء حقہ نے، زیادہ طور پر عاملین کاملین نے جس چیز پر زور دیا وہ یہی ہے کہ آپ نقوش کو بنائیں اور آٹے کی گولی میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ پھر انہوں نے نظریہ کیا پیش کیا کہ ہم اس کو آٹے کی گولی میں کیوں بند کر رہے ہیں اور دریا میں کیوں بہا رہے ہیں، اور پھر مچھلیوں کا وہاں ہونا شرط کیوں ہے۔ یہ 3 سوال رہ گیا۔ آٹے کی گولی میں نقش کو اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ آٹے کی ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے، جب سمندر یا دریا میں نقش کو پھینکا جائے تو آٹے کی اس سمیل پر مچھلی اس نقش کا تعاقب کرے اور مچھلی اس کو کھائے۔ آٹا صرف اور صرف اسی لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پرپز نہیں ہے آٹا نقش کو لپیٹنے کا۔ اب رہا مچھلی کا سوال کہ مچھلی تک نقش کا پہنچانا کیوں ہے۔ آٹے کا پرپز صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ نقش مچھلی کے پیٹ تک چلا جائے، مچھلی کے منہ تک چلا جائے۔ اب مچھلی تک نقش پہنچ گیا کہ اب ہم اپنا نقش مچھلی تک کیوں پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو عاملین کاملین ہیں انہوں نے لکھا کہ
یہ جو نقوش کی دنیا ہے، یہ جو پانی ہے، پانی کے اندر اللہ کے خاص راز ہیں، اور پانی کے اندر خاص قسم کے سلاطین بیٹھے ہیں، پانی کے اندر خاص قسم کی روحانی چیزیں اپنا قائم مقام کی ہوئے ہیں، جن میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو ایک خاص مرتبت اور مقام حاصل ہے۔ اور خواجہ خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر مچھلی پیش کی جاتی ہے۔ جب وہ اس امانت کو، اس نقش کو نگل لیتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو مچھلی ہوتی ہے، وہ مچھلی حضرت جناب خواجہ خضر علیہ السلام کی روح مقدس تک پہنچتی ہے اور وہ اس نقش کو اگل دیتی ہے۔ بہت سارے نقوش تو ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ نقوش ایسے ہیں جو دربار خضریہ تک پہنچ پاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک نقش بھی دربار خضریہ تک پہنچ گیا تو وہاں سے نقش کی اجازت ملتی ہے، اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اس شخص کے لیے جو صاحب دعوات ہے اس نقش کا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں سے ایک خاص قسم کی انرجی اس شخص کے ہاتھوں میں اور اس شخص کے جسم میں پرویش کرتی ہے، اس شخص کے جسم میں قائم مقام ہوتی ہے۔ پھر ایز اے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جب بھی اس نقش کو لکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، اس کے قلم میں اور ان ہندسوں میں ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت ہی نقش کے اثر کہلاتی ہے۔ وہی خوابیدہ قوت ہی دراصل نقش کے پیچھے غیر مرئی قوت ہوتی ہے۔ وہ انرجی ہی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی جسم کے اندر جا کے ایک غیر مرئی، غیر معمولی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا اصل ٹاپک کہ نقش 15 کو لکھنے کے بعد آپ نے ان نقوش کے آگے مراحل کو کیسے طے کرنا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی مکمل۔ اب ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسا کر چکے ہیں تو پھر آپ نے ایک نقش روزانہ لکھنا ہے، ایک نقش روزانہ لکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے۔ اگر آپ بھول جائیں تو پھر 2-3 دن کے اکٹھے لکھ لیں، اور 45 دن تک اگر آپ نے نقش نہیں لکھا تو آپ کا نقش کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے 1.25 لاکھ زکوٰۃ دی ہوتی تو پھر آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو جاتی۔ تو آپ جو ہے نا ایک نقش روزانہ لازمی لکھیں گے، جیسے عامل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس الفاظ کو لازمی تھوڑا بہت پڑھتا ہے تاکہ اس کا اثر میرے ساتھ کنیکٹ رہے۔ وہ جو قوت ہے، وہ جو انرجی ہے، وہ جو ریز ہیں، وہ جو برقی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، وہ ویوز میرے جسم کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ عمل کی تاثیر کو اپنے جسم میں باقی رکھنے کے لیے ایک نقش آپ نے روزانہ لکھنا ہے، اور اس نقش کو لکھتے وقت آپ کا منہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں نقش 15 سے کام کیسے لیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کہ نقش 15 سے ہم کام کیسے لے سکتے ہیں، نقش 15 کو ہم عام آدمی استعمال کیسے کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو میری اسی نشست کے متعلق، یا کسی بھی طرح کا آپ مجھ سے طبی اور روحانی مشورہ چاہتے ہوں، تو آپ ہماری ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوال کو لکھیے، اور پھر تھوڑا سا صبر کیجئے۔ میرے پاس بہت زیادہ کامنٹس آتے ہیں تو میں سلسلہ وار انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب لازمی طور پر دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔